गया गाड़ी। जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। जी, आज जो हमारा मौज़ू है वो है साथियों की खिदमत करना, जो आपके साथ हैं उन लोगों की। और ज़ाहिर है जब हमने हदीस पाक ये देखी है कि तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है, तो ज़ाहिर है इसके अंदर अपने इर्द गिर्द दाएँ बाएँ जो लोग हैं उनका ख्याल रखना है। तो अच्छे अखलाक में से एक अखलाक है कि साथियों की मदद करें। दो अखलाक आपस में इस कदर करीब हैं कि अक्सर एक बात दूसरे में बयान हो जाती है। एक है हाजतमंद की मदद करना यानी ज़रूरतमंद की, और दूसरा है साथी की खिदमत करना। दोनों मज़ामीन में कई बातें मिलती जुलती नज़र आती हैं, लेकिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जो अलग अलग ज़िक्र फरमाया तो इसमें भी हिकमत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कान फ़ी हाजतिही अख़ी कान अल्लाहु फ़ी हाजतिही, यानी जो अपने भाई की हाजत रवाई में रहता है अल्लाह ताला इसकी हाजत रवाई में रहते हैं। सही बुखारी। ठीक है, यानी कि जब इंसान दूसरे को हेल्प आउट कर रहा है तो इसके बदले में अल्लाह उस बंदे को की कोई ना कोई मुश्किल को ज़रूर ठीक करेगा, ये अल्लाह का वादा है। ठीक है, अब देखें साथियों की इकसाम होती हैं, कई तरह के, कई होते हैं सफ़र के साथी। जैसे आपने ट्रेन में ट्रैवल किया या आप वैसे ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में देखें जब हम छोटे होते थे, मुझे याद है कोई ट्रेन के सफ़र के लिए जब बनाना है इकट्ठा लंच या कोई डिनर, तो हमेशा ज़्यादा घर वाले बनाते थे कि कोई ट्रेन में साथ भी बैठा होगा, आप उसको भी पूछ लेंगे। ठीक है, 2 पराठे बनाने तो 3 बना लिए, कोई सैंडविचेस बनाने तो, यानी कि जो सफ़र के साथी हैं उनका ख्याल रखना। फिर आप देखें मदरसे में है तो मदरसे की जो फ्रेंड्स हैं आपकी, जो आपकी क्लास फेलोज़ हैं, कुरान क्लास की हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो फ्रेंड्स हैं, ये सब साथी हैं और इनको हेल्प आउट करना ज़रूरी होता है। होता क्या है कि बाज़ दफ़ा जब नोट्स बनाने हैं, ठीक है, तो कई बच्चियाँ तो दूसरों को भी दे देती हैं अपने नोट्स, और कई कहती हैं कि नहीं बस हमने मेहनत की है, हम क्यों किसी को दें। ठीक है, तो फिर आप रेफरेंस के तौर पे बता सकते हैं कि ये किताबें आप भी पढ़ लें, आपको जल्दी आपके असाइनमेंट जो है पूरी हो जाएगी। कुरान क्लास में भी ऐसे ही है। जैसे आप अब ये देखें, जो आपने 3 साल 4 साल इकट्ठे सफ़र गुजारा होता है, ये कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता, ये कुरान की वजह से दोस्तियाँ और साथी होते हैं, और ये बहुत देर तक रहते हैं, ये नहीं टूटते। ये कुरान की बरकत है कि इंसान को याद रहता है कि अच्छा जी हमने इतने साल पहले कुरान का कोर्स किया था, उसमें ये हमारे साथी थे। तो बहरहाल उसके अंदर भी एक दूसरे को हेल्प आउट करना चाहिए। सबक याद करने की बात है तो मदारिस में देखें तकरार होती है, मतलब ये कि आपका कोई ना कोई ग्रुप बन जाता है, एक दूसरे को हेल्प आउट करें। ठीक है, इसी तरह से क्लास में आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में हैं तो एक दूसरे की हेल्प आउट करना चाहिए, ये हमारा दीन है। और जो बच्चियाँ, इसको भी मैंने थोड़ा सा देखा था, और मैंने देखा है कि जो बच्चियाँ दूसरों की हेल्प करती हैं ना, उनको अल्लाह ताला ज़्यादा अच्छा शरह सदर देते हैं, ज़्यादा जहन खोल देते हैं, बजाय वो लोग जो ये कहते हैं कि बस जी हमारी चीज़ अच्छी छुपी रहे, किसी को ना पता चले, तो बस वो अपनी अच्छी चीज़ दुनिया से खुद ही लेकर चले जाते हैं। हालांकि दीन में क्या है, दूसरे की हेल्प करो। इसी तरह आप देखें दस्तरखान के साथी, दस्तरखान पे तो आप देखें अगर आपने खुद बैठे हुए हैं, बच्चे भी हैं, डाइनिंग टेबल पे हैं,
یا آپ ویسے اکٹھے بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں، کوئی چیز کم بنی ہے زیادہ پسند ہے تو احساس کر کے کھانا ہے نا. یہ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ جی شیئر کریں. ابھی تو ہم کھانا کھا رہے ہیں، گھر کا کوئی سربراہ اگر دیر سے آ رہا ہے تو اس کے لیے رکھیں، تو اس ساتھی کا اس یعنی کہ رشتے کا احساس ہوگا تو انسان وہ کھانا تھوڑا سا اس کے لیے بچا کے رکھے گا. جی سارے دن محنت ہوتی ہے، ان کو بھی ہم دیں. اگر یہ احساس نہیں ہے نا تو پھر انسان خود ہی کھا جائے گا سب کچھ. یہ کیا ہوگا کہ یہ میرا ہے، بس میرے لیے ہی سب کچھ ہے. ایسی بات نہیں ہے. ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے کہ آپ جب بھی، اگر تو آپ گھر پر ہیں یا باہر کہیں پہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، ہمیشہ اپنے دائیں بائیں والے کو ضرور پوچھیں کہ جی آپ کو کچھ چاہیے. حالانکہ ڈائننگ ٹیبل پہ سب کچھ پڑا ہوتا ہے، لیکن ایٹیکیٹس میں یہ چیز آتا ہے. پھر اگلی چیز ہے کہ آپ جب ڈرائیونگ کرتے ہیں تب بھی دوسروں کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے. تو ہم تو نارملی جب گاڑی چلانا سیکھتے ہیں تو کیا بتایا جاتا ہے کہ جی دوسرے کی غلطی کے لیے تیار رہیں. دوسرا غلطی کر سکتا ہے، اپنے آپ کو آپ محفوظ کریں. تو اسی طرح سے جب آپ سگنلز پہ دیکھیں، سگنل پہ کھڑے ہونا ہے تو اب کیا ہے کہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور وہ دور سے دیکھتے ہیں کہ جی سگنل بند ہونے والا، گاڑی تیز کر دیتے ہیں اور ہوتا ہے کہ میں کراس کر جاؤں. حالانکہ کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا، کچھ منٹ کا یا سیکنڈ کا فرق پڑتا ہے کہ آپ اپنی ڈیسٹینیشن پہ سیف اینڈ ساؤنڈ پہنچ جائیں. تو یہ ہے کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی دوسروں کا خیال رکھیں. پھر ڈرائیونگ کرتے ہوئے جو پیدل چل رہے ہوتے ہیں موٹر سائیکل والے، ان کا خیال رکھیں. گاڑی چلانے والے موٹر سائیکل والوں کا خیال رکھیں، کیونکہ بعض دفعہ سواری پہ موٹر سائیکل پہ 5-5 6 لوگ ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، خواتین ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں. اب اگر یہ ہے کہ نہیں جی ان کو نہیں پتہ کہ رولز اینڈ ریگولیشن سب کے لیے، ٹھیک ہے، اس میں اگر کسی کو کم تر سمجھ کر خود اپنی گاڑیاں دوڑا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اپنے دل سے پوچھیں، یعنی کہ احساس دوسرے کا نہیں ہے. دوسرے پہ غصہ زیادہ آتا ہے. کئی لوگ گھر میں بہت مہذب ہوتے ہیں لیکن پبلکلی جب ڈیلنگ کا وقت آتا ہے ان کے اندر غصہ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو جج کریں کہ جب ہم سفر کرتے ہیں کیا ہمارے اندر اتنی پیشنس ہے، صبر برداشت ہے، یا ہم جیسے بل جمع کرانے جا رہے ہیں تو پھر کیوں جب بنی ہوئی ہے، جب قطار بنی ہوئی ہے اس کا خیال رکھنا. ان چیزوں کا جب خیال نہیں ہوگا، نارملی بڑے بزرگ تو کر رہے ہوتے ہیں، ینگ جنریشن میں اس کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کا خیال نہیں، صرف اپنی ذات کا. اور اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ اگر صرف انسان اپنی ذات کا سوچے گا، اس کو خود غرضی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ انسان کے اندر اپنی ذات کو ہی بہتر بنانے کے لیے اتنی غرض ہے کہ دوسرے کو دائیں بائیں دیکھ ہی نہیں رہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں جب آپ حج کرنے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں یا نماز کے اوقات آتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو زبان کو نہیں جانتے لیکن یہ ان کو پتہ ہے صلاۃ کیا نماز، تو آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاتھ کے اشارے سے بھی کہ تھوڑی سی جگہ دے دو نماز کے لیے. ٹھیک ہے. اللہ ماشاء اللہ جو خواتین بیٹھی ہوتی ہیں وہ اور چوڑی ہو کے بیٹھ جاتی ہیں جگہ، جی، کہ بھئی ہم نے نہیں جگہ دینی. اب آپ دیکھیں کہ دوسرے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ساتھیوں کی خدمت. ابھی تو ہم احساس کی بات کر رہے ہیں، احساس ہوگا تو خدمت کی بات آتی ہے، ورنہ خدمت کوئی نہیں ہے. اب یہ والی چیزیں جو ہے نا آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں اگر مزاج میں خود غرضی ہے. اب آپ دیکھیں اگر ایسی جگہ پہ خود اپنا انسان انالیسس کرتا ہے کہ کیا میرے اندر دوسرے کا احساس ہے. کیا رہائش کی بات آتی ہے، جو گروپ جاتا ہے وہاں پہ رہائش پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، کھانے پینے پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، مجھے کیسا دیا، کرنے کیا گئے؟ اللہ کو منانے، ہے نا، اللہ کو منانے کے لیے گئے، اپنے گناہ معاف کرانے کے لیے گئے. اگر ایسا بیہیویئر ہوگا طواف کرتے ہوئے بھی اگر تو جگہ مل گئی ہے خانہ کعبہ سے قریب، دوسروں کو دھکے دے رہے ہیں، اپنے لیے جگہ چوڑی کر رہے ہیں کہ زیادہ، تو اس کا مطلب ہے دوسروں کا احساس نہیں ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ نارمل روٹین میں دیکھنے میں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر مفاد پرستی، ٹھیک ہے، جو مفاد پرستی ہے نا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں پسند. صرف اپنا فائدہ سوچنا، بس
دوسرے جہاں مرضی جائیں. اگر یہی بات ہوتی تو اپنے ہی مفاد کی بات ہوتی تو پھر اللہ نبیوں کو کتابیں دے کر اصلاحی بات کیوں نبی ہمیں سکھاتے، ہے نا. نبیوں کے بعد یہ کام علماء کرام نے کیا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان کے اندر مفاد پرستی نکال کر خیر خواہی ہونی چاہیے. جس کے اندر خیر خواہی ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو خود سے نہیں آتی، بلکہ یہ اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے اور انسان سیکھتا ہے. اس کے بعد پھر یہ مزاج انسان کا بنتا ہے کہ اس کی روح کی بیماریاں اور اس کے اندر یہ اگر مفاد پرستی ہے یا خود غرضی ہے یہ پھر کم ہوگی. بعض عورتوں کو دیکھا وہ کہتی ہیں کہ جی ہمیں بڑی گھبراہٹ اور بے چینی ہوتی ہے، ہمارے اپنے اندر اتنی مفاد پرستی اور خود پسندی ہے کہ ہمیں دوسرا انسان اچھا نہیں لگتا. میرا جیسا جوڑا دوسرا کیوں پہنے، میری جیسی گاڑی کسی کے پاس کیوں، میرا جیسی میں ویسی دوسرے کے برابری کے کیوں آئے. تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی خود پسندی اتنی ہے کہ اپنے آپ کو ہی پسند کر رہے ہیں، دوسروں کو خاطر میں لائے نہیں رہے. ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں پسند، بالکل نہیں پسند. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اس پہ اپنے آپ کو چیک کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ دیکھنا ہے کہ میں کیا یہ چیزیں میرے اندر گھٹن تو نہیں پیدا کر رہی، کیا واقعی میں دوسروں کے لیے ان کے مفاد کے لیے سوچتی ہوں یا نہیں. ہاں یہ بھی حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان ہے نا وہ ایک ہی سوراخ سے مومن ایک ہی سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا. مطلب کیا؟ اس حدیث کی تشریح میں یہ آتا ہے کہ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ کسی بھی عورت یا انسان سے آپ نے دھوکہ کھا لیا 2 دفعہ اور وہ آپ کا فائدہ نہیں چاہ رہا، پھر اب آپ اپنے آپ کو بچائیں اس وقت. ٹھیک ہے. کیا انسان اپنے آپ کے لیے احتیاط کرے. اور پھر بہترین ساتھی کون ہے؟ اس میں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں بہتر ساتھی وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ یہ چیزیں جو ہیں اس میں 3 صفات ہیں. حضرت عمر نے اس کی مزید اس کی تشریح کی کہ پہلی صفت کیا ہو کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے انا تسلم علیہ اذا لقیتہ، یعنی جب تم اس سے ملو سلام میں پہل کرو. اچھا، اب یہ ہم اس پہ بھی پہلے بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ گھر میں کوئی ملازم ہے تو دیکھیں پہلے آپ اس کو سلام کرتے ہیں یا یہ امید ہوتی ہے کہ دوسرا مجھے سلام کرے. اگر یہ ہے کہ دوسرا کرے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر حسد اور غصہ اور خود پسندی کے جراثیم موجود ہیں. دوسروں سے امیدیں زیادہ ہیں، خود کام کرنے کے لیے اتنی ایفرٹ کرنا اچھا نہیں لگتا. کیوں؟ کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جی دوسرے کریں. ٹھیک ہے. تو پتہ نہیں کہ میں کون ہوں. اس میں انسان ایسے لوگ اللہ کو نہیں اچھے لگتے. دوسری صفت کیا ہے؟ وَتَوَسِّعُ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ، اور اس کے لیے مجلس میں جگہ بناؤ. ٹھیک ہے. اب یہ وہی مثال آپ دیکھیں، حج پہ جا رہے ہیں تو آپ یا کہیں پبلکلی ہے آپ ڈیل کر رہے ہیں تو کیا مزاج یہ ہے کہ دوسروں کا احساس اور خیال ہوتا ہے یا نہیں. آپ گروسری کرنے گئے ہیں، وہاں بھی کیو بنی ہوئی ہے، لائن بنی ہے، اپنی باری کا انتظار کریں. آٹومیٹکلی اگلے فارغ ہو جائیں گے، آپ کی باری آ جائے گی، بجائے اس کے کہ بس میرے پاس 2 چیزیں، آپ کی ٹرالی بھری ہوئی ہے، مجھے پہلے، میں پہلے. تو 2 کرتے ہوئے جن کے ہاتھ میں 2 چیزیں ہیں، اگر وہی 3 لوگ آ گئے تو پھر ٹائم دیکھیں کتنا ہو جاتا ہے. اصول کی بات یہ ہے کہ اپنا خیال مجلس میں بھی دوسرے کا خیال رکھنا ہے. جیسے آپ کسی جگہ بیان سننے کے لیے گئے ہیں یا دین کی بات ہو رہی ہے تو کوئی نئے آنے والوں کو جگہ بنا کے دے کہ جی آپ ادھر بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک صفت. تیسری صفت کیا ہے؟ وَتَدْعُو بِأَحْسَنِ أَسْمَاءِ عَلَيْهِ، یعنی اور اس کے نزدیک اس کا جو پسندیدہ نام ہو اس نام سے پکارا جائے. نارملی یہ بھی ہے کہ آپ جب پبلکلی یا نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو بات سنیں جی یا آپ کہتے ہیں اوئے، لڑکوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نہیں، آپ کہیں کہ نام لیں اس کا. جیسے نارملی جب میں نے بھی یہ چیزیں پڑھی سمجھی تو اب نئی جگہ پر جا رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی لڑکا ہے، کوئی شاپ ہے فرض کریں، نام کا نہیں پتہ،
تو میں تو عبداللہ کہتی ہوں. عبداللہ ایک دم وہ الرٹ ہوتا ہے کہ یہ کون نا، تو عبداللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ ہے نا. تو جب آئے گا بیٹے آپ کا نام کیا ہے، یہ ذرا چیزیں اس طرح سے ڈال دو یا ایسے رکھ دو، ٹھیک ہے، نام لے. یعنی اسی طرح سے جو خواتین ہیں ان کے اندر بھی یہ ہے کہ آپ جو ایج سے بڑی ہیں ان کو باجی، آپا ایسے ضرور کہ جب آپ رسپیکٹ دیں گے دوسرے کو اور اس کو اچھے طریقے سے بلائیں گے تو پھر ظاہر ہے آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت بڑھے گی، دوسرے کا احساس ہوگا. تو یہ ضرور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آتا ہے کہ حاجت روائی کے متعلق جو بزرگان دین ہیں ان کی مثالوں کا ذکر کیا گیا کہ آپ جیسے کوئی ایک دو ساتھی تھے، کوئی کسی ایک کی ڈیتھ ہو گئی تو پہلے کیا ہوتا تھا، دوسرا ساتھی بھی اس گھر والے کی خیر خواہی میں وقت میں ان کے پاس جاتے تھے، بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے. کوئی فائنینشلی ہیلپ کی ضرورت تو وہ بھی. اب یہ چیز بھی ختم ہو گئی. اب تو صرف یہ ہوتا ہے کہ فیس بک پہ کتنے آپ کے، انسٹاگرام پہ کتنے دوست ہیں، کتنے آپ کے کام پہ لائکس اور ڈس لائکس آ رہے ہیں، بس اس گنتی میں لگ گئے. حالانکہ پہلے کیا ہوتا تھا جب آپ جاتے ہیں، ویسے بھی آپ دیکھیں کہ آپ جب کیونکہ اللہ نے ہمارا مزاج، انسان کا مزاج ایسے بنایا ہے کہ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا. تو جب آپ دو لوگ گھر میں اکٹھے بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں اچھا لگتا ہے. ورنہ تو ان تنہائی میں ایک کمرے میں اللہ اپنے اپنے کمروں میں، جو کہ اب رواج ہو گیا ہوا ہے کہ جوان بچوں کو بھی ان کا اپنا کمرہ دیا ہوا ہے، یہ غلط ہے. شادی سے پہلے کسی کا بھی، نہ لڑکی نہ لڑکے کا علیحدہ کمرہ نہیں ہونا چاہیے. اگر وہاں زیادہ ٹائم سپینڈ ہو رہا ہے تو پیرنٹس کو چیک کرنا چاہیے، کیونکہ آپ پہلے دیکھیں پہلے نہیں یہ چیزیں ہوتی تھی. اور مردان خانہ ہوتا تھا، زنان خانہ ہوتا تھا. ایک ہی کمرے میں دو دو بہنیں یا بھائی رہ رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے. والدین کو پتہ ہوتا تھا کہ ایک کمرہ ایسا ہوتا تھا جس میں سب اکٹھے بیٹھتے تھے. تو آج یہ جو ہم نے اتنے اتنے کمرے اور علیحدہ 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 کر دیا تو پھر اس کا نقصان بھی ہم خود ہی اٹھا رہے ہیں نا. تو احساس کے لیے بہت ضروری ہے کہ چیک بھی رکھا جائے. اگر بچوں کو علیحدہ علیحدہ کمرہ دے رہے ہیں تو اس کے اندر دیکھیں کہ ان کی مصروفیت فارغ وقت کیسا گزرتا ہے. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ ایک یعنی کہ جو اپنے والدین ہیں ان کے رشتہ دار اور ان کے جو فرینڈز ہیں خاص طور سے ان سے ملا جائے. یہ بھی ہمارے اندر کمی آتی جا رہی ہے اس نسل میں کہ ان سے ملنا جلنا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. حالانکہ اس چیز اس روایت کو قائم رکھیں گے تو دل کا سکون ہے. پھر اگلی بات کیا آتی ہے کہ دیکھیں کہ ہر حال میں ساتھ دینا. حضرت عمر بن عاص نے اپنے بیٹے عبداللہ سے پوچھا مل کرم، یعنی کہ کرم کیا ہے؟ تو اس نے کہا دوستی میں سچا ہونا، تنگی ہو یا آسانی. کہ آپ کی فرینڈشپ ہے تو بڑی بات ہے آج کے دور میں سچا دوست یا فرینڈ مل جانا، ٹھیک ہے، جو واقعی میں خیر خواہی ہو. جس کے اندر فرینڈشپ تو بہت ہوتی ہے لیکن جب آسانی میں دوست بنتے ہیں تو تنگی والے وقت میں کیا وہ دوست رہے گا؟ یہ بھی دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. بعض دفعہ آپ دیکھیں اپنے بیٹے کو کہیں کہ بھائی اتنے تمہارے دوست ہیں، کوئی مشکل پڑے گی تو کیا تم کون سے دوست کو فون کرو گے تو وہ فوراً تمہاری ہیلپ کے لیے پہنچے گا. تو وہ سوچتا ہے کہ ہاں یہ تو کبھی اس نیت سے تو بنایا ہی نہیں، بس یہ کہ میرا پی آر زیادہ ہو، زیادہ لوگوں میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں. دل میں نیت یہ ہوتی ہے. تو پھر بچے کرتے ہیں 1 to 1 کہ اگر 5 لڑکے ہیں تو اس میں سے اس کو میں کال کروں گا یہ جلدی پہنچ جائے گا. مردوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ خاندان کے اندر کون سے ایسے لوگ ہیں جو جب آپ مشکل وقت یا ضرورت کے وقت کوئی آئے گا ساتھ تو کہ کس کو ہم بلائیں تو وہ پہنچ جائے گا. اسی طرح امام راضی کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ یہ سفر پہ جا رہے تھے، دیہات کا سفر تھا. تو ان کا ایک دوست تھا. ہوتا یہ ہے کہ یہ شریعت ہماری یہ کہتی ہے کہ جب 2 مرد بھی سفر کر رہے ہوں تو ایک کو امیر بنائیں. امیر کا مطلب ہے کہ وہ بتائے گا کہ جی آپ نے کہاں جانا ہے، خرچہ کتنا کرنا ہے، اب قیام کیسے کرنا ہے. جب امیر ایک ہو جاتا ہے اس کی بات کو سمجھ کے جب آپ سفر کریں گے تو اس میں اللہ کی رحمت بھی شامل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب ایک ہے کہ نہیں جی ہم نے ادھر سے ٹریول نہیں کرنا، دوسرے راستے سے کرنا ہے.
ہم نے فلانی جگہ نہیں کھانا، ادھر کھانا ہے، تو ظاہر ہے وہ کنفیوژن اور پرابلم رہتی ہے۔ تو ہمیشہ جب دو مرد بھی ہوں، تین ہوں تو بہت آسانی ہے، دو ہوں اس میں بھی کیا حکم ہے کہ ایک کو آپ امیر بنا لیں اور اس کے ساتھ سفر کریں۔ اسی طرح انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے امام راضی کے واقعے میں کہ ایک کو جب امیر بنایا تو دوسرے نے کہا کہ میری بات ماننی پڑے گی، اور جب پتہ بھی ہوتا ہے کہ امیر بننے کی ذمہ داری کیا ہے، تو وہ ظاہر ہے راستے میں ایک جگہ بارش ہوئی تو جو امیر تھے انہوں نے چادر بڑی سی کھول کے رکھی اور دوسرے ساتھی کو کہا آپ اس کے اندر بیٹھے، اور مطلب اتنا احساس کہ میں امیر بنایا گیا، میں نے اس کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے، وہ کوئی نوکر نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ساری چیزیں کیسے انسان سیکھتا ہے شریعت کو؟ جب وہ دین کی سمجھ لینے کا اس کے اندر شوق ہوگا تو وہ اپنے دائیں بائیں ارد گرد لوگوں کا خیال اور احساس رکھے گا، ورنہ تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ساتھیوں کی مدد کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بندے کے جسم پر ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے، کسی کا سامان اٹھانا صدقہ، سواری پر سوار ہونے میں کسی کی مدد کرنا صدقہ، اور کسی کو راستہ بتانا صدقہ، ساتھی کی خدمت بھی صدقہ۔ تو اس میں اب آپ دیکھیں جو خواتین گھر کے اندر ہیں، وہ جب جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اب آپ نے اگر تو کوئی ہیڈ عورت ہے اور اس نے ڈیوٹیز کو ڈیوائڈ کر دیا کہ بچوں کے اندر ایک وقت میں ایک کھانا بنائے گی، دوسرا یہ کرے گی، تیسرا، تو اس گھر کا نظام بڑا اچھا چلتا ہے۔ جہاں صرف یہ ہوتا ہے نا کہ خود ہی سمجھو اور خود ہی آنکھ کھولو اور خود ہی دیکھو، اور وہ آزمائش کرنے کی، آزمانے کا جب مزاج ہوتا ہے نا، ہو سکتا ہے اگلا بندہ اس وقت آپ کی آزمائش کے لیے تیار نہ ہو، وہ اس وقت آزمائش میں نہ اتر سکتا پورا، پھر کیا ہوگا بگاڑ، ٹھیک ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکلا اور اس کو پہنچ گیا، یہ اس کے لیے 10 سال کے نفلی اعتکاف سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ایک تو سنت اعتکاف ہے نا، جو آپ رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں روزہ رکھ کے مرد مسجدوں میں، عورتیں گھر میں کرتی ہیں، 10 دن کا یہ سنت اعتکاف ہے۔ اور ایک ہے نفلی اعتکاف۔ نفلی کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ رمضان کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، جیسے آپ جہاں نماز پہ پاؤں رکھا ہے اور اب آپ پڑھنے تو اپنے وقت کی زور اثر کی نماز ہے، لیکن اگر آپ یہ نیت کر کے کھڑے ہو گئے کہ میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتی ہوں، اب آپ پڑھ تو اپنی نماز رہے ہیں، اس کے بعد جو آپ نے ذکر اذکار تھوڑا بہت کرنا ہے تو وہ آپ کے 5 منٹ یا 15 منٹ نفلی اعتکاف، کیونکہ آپ نے نیت کر کے جان نماز پہ پاؤں رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو اب یہ دیکھیں 10 سال کی یہ مزاج ہونا چاہیے۔ نارملی ہم اپنے بچوں کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے کام کرنے کی نا، رہنے دو۔ ایسے ایک فیملی میں گئی تو خاتون اس کی ساس آواز دے رہی تھی، میں نے کہا آپ کو بلا رہی ہیں، تو کہتی ہے ہاں بلانے دو، ہر دفعہ تھوڑی جی سر یس سر کرتے ہیں۔ کیا پتہ اس کو کیا مشکل ہو، پریشانی ہو، لیکن دیکھیں یہ مزاج ہم بچیوں کا بنا دیتے ہیں کہ سننے کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے وہ آپ نے اس کو پانی کا ایک گلاس ہی اگر پکڑا دیا تو وہ اس کے دل سے کتنی دعا نکلے گی، ٹھیک ہے۔ دین کی سمجھ لینا بہت ضروری ہے، اور ہر وقت دوسرے کو آزمانا نہیں چاہیے، خود بھی ایفرٹ کرنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے ساتھیوں کا، گھر میں جو خواتین ہیں ان کا خیال رکھ رہے ہیں کہ نہیں، ہمارے دل میں ان کے لیے احساس آتا ہے کہ نہیں۔ اب دیکھیں کہ اس میں بزرگان دین کے بارے میں جب آتا ہے کہ ایک صحابی تھے ساتھ، ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مسواکیں بنائیں، ان میں سے ایک مسواک سیدھی خوبصورت تھی، دوسری مسواک ذرا ٹیڑھی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدھی خوبصورت مسواک اس صحابی کو دی۔ صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول، میرا جی چاہتا ہے کہ یہ خوبصورت اور سیدھی مسواک آپ کے پاس ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا بھی جی چاہتا ہے یہ مسواک آپ کے پاس ہوتی۔ کتنی اعلیٰ بات ہے نا، کیسے دل میں ٹھنڈ پڑتی ہے ایسی بات سننے کے کہ 2 جہانوں کے بادشاہ ہیں،
रहमत लिल आलमीन है, लेकिन अपने तर्ज से उन्होंने बताया कि ज़िंदगियाँ ऐसे गुजारोगे तो तुम्हें भी दिलों में सुकून रहेगा। अब आप देखें, हमने ख़वातीन के हवाले से अगर देखें, कोई सूट देना है अगर अपना पुराना किसी को, ठीक है, तो उसमें से ख़वातीन क्या करेंगी, दुपट्टा रख लेंगी, दूसरे सूट के साथ मैच हो जाए, इसमें से हज़ारबंद भी खींच के निकाल लेंगी, किसी हमारे दूसरे सूट के अंदर इस्तेमाल हो जाए, दूसरी अब वो लेके दे, वो परेशान रहे, जोड़ा तो मिल गया, ठीक है। अब उसके अंदर वो देखेगी, वो लास्टिक खरीदेगी, कोई हज़ारबंद खरीदेगी, तो फिर इसको इस्तेमाल करेगी, कोई दुपट्टा मैच करेगी, ठीक है। तो ये मिजाज होना चाहिए कि एक जैसा, जो अपने लिए पसंद करें दूसरे को देते वक्त भी इस चीज़ का ख्याल रखें, होना चाहिए कि नहीं। हाँ, ये वो चीज़ें होती हैं जिसमें हम अपनी इस्लाह कर सकते हैं, जब हम सुनते हैं, ठीक है ना। फिर इसके देखें, रोज़ेदारों पर खादमों की फजीलत। बड़ा अच्छा ये वाक़या था कि इसमें किताब में लिखा हुआ कि हज़रत अंस की रवायत है कि काफ़िला सफ़र पर जा रहा था, तो इसमें ऐसे लोग थे जो रोज़ेदार थे, चंद एक वो थे जो रोज़ेदार नहीं थे। अच्छा, जो रोज़ेदार नहीं थे उन्होंने दूसरे अपने साथियों का सामान उठाया, मंजिल तक पहुंचाया, और जब मंजिल पे पहुंचे तो उन्होंने जल्दी जल्दी खैमे लगाए कि रोज़ा खोलने का भी टाइम है, तो अपने साथियों को जिन्होंने रोज़ा रखा हुआ है उनके लिए सहूलत हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रोज़ा ना रखने वालों को अल्लाह ताला ने रोज़ा रखने वालों से ज़्यादा अजर दिया, ठीक है। सुभान अल्लाह, कितनी आला बात है कि ठीक है, रोज़ेदार के लिए भी अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बात की है कि ये मेरे लिए और मैं ही इसका अजर दूंगा। ये मुझे बड़ी पावरफुल चीज़ लगती है कि बड़ी ज़बरदस्त, बाज़ दफ़ा अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए इंसान सोचता है कि क्या ऐसा अमल करे कि रब राज़ी हो जाए ना। इंसान शुक्र, सुबहान अल्हम्दुलिल्लाह भी कहता है। तो पता नहीं, मेरे नज़दीक तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शुक्राने का आप रोज़ा रखें, क्योंकि अल्लाह ने कहा ये सिर्फ मेरे लिए है, मैं ही इसका अजर दूंगा। तो जब दिल में ऐसा इंशरा खुशी हो, कोई आपका अपना काम अधूरा या होता हुआ देखे, तो ज़रूर शुक्राने के तौर पर, जैसे आप देखें सजदा शुक्र के लिए किबला रुख होना भी ज़रूरी नहीं है, और बाज़ दफ़ा ऐसे दिल में खुशी आती है कि इंसान जिस रुख बैठा होता है उसी तरह सजदा सजदा शुक्र अदा कर देता है। तो आप सजदे का, वो शुक्राने का रोज़ा भी रख सकते हैं। तो ये बड़ी आला बात है कि अल्लाह के यहाँ किसका मुकाम ज़्यादा है, ठीक है। अब दिल अगर साफ़ है, और बात फिर वही आ गई कि आप अपनी सराउंडिंग्स में ख़वातीन देख रही हैं कि देवरानी, जेठानी, सास और जो भी रिश्ते एक ही घर में रह रहे हैं, एक दूसरे का ख्याल एहसास हो रहा है, ये यार अपना अपना खुद ही करी जाओ। तो फिर जो अपना, कोई औरत अगर एक हिम्मत वाली होगी, वो अपना इतना अच्छा समेट लेती है, अपना भी, मियाँ का भी, बच्चे का भी, टाइम पे खाना भी बन गया, फिर अब जलने कुड़ने और सड़ने की बाकी औरतों की ज़रूरत नहीं हुई फिर, ठीक है। फिर एक्सेप्ट करें कि हमारे अंदर ये कमी है, उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। और हाँ, ये बात भी बड़ी अच्छी मुझे लगी कि नॉर्मली ये सोचा जाता है कि जी दीन का काम कर रहे हैं तो गंदे मंदे रहना है, नहीं, आप नेमत का इजहार करना चाहिए, ठीक है। आपको अल्लाह ने अच्छा दिया पहनने के लिए, खाने के लिए, उसमें आप उसका इजहार करें। खाने में ज़रूर है, देखें जैसे मुझे याद है, हम गांव में जब होते थे ना, तो वहाँ पे दादी अम्मा होती थी, तो वो खाना सालन हर घर में नहीं बनता था। ये पार्टीशन के बाद जब आए ना, तो हर घर में नहीं, वो चाय से खा ली, कोई अचार से खा ली, सूखी खा ली, इस तरह से। तो मुझे याद है वो खाना बनाती थी तो वो फिर हमें देती थी छोटी सी कटोरी, कहती थी जाओ फलाने के घर दे के आओ, दे के आओ। क्यों? बच्चों को सिखाते थे देना है, दूसरों का ख्याल करना है। तो हम भागे भागे जाते थे कि हमारी बीबी जी ने खाना बनाया और हम सबको दे रहे, तो बड़ा अच्छा लगता था। ये रिवाज था जी, एक दूसरे को देने लेने का, हाँ जी, कि मांग भी लेना, दे भी देना, बिल्कुल। अब ये है कि हम एक दूसरे से मिलते ही नहीं है, साथ वाले घरों का, दाएं बाएं का कोई नहीं पता,
کیونکہ کئی دفعہ انسان کہتا ہے کہ نہیں پڑوسیوں کا خیال رکھے، بعض دفعہ دوسرے احساس دلا دیتے ہیں کہ نہیں جی ہماری پرائیویسی میں آپ نے نہیں آنا، اس لیے بھی پرابلمز آتی جا رہی ہیں۔ تو اچھا پہننا منع نہیں ہے، اور کھانے میں بھی اور دینے میں بھی اس چیز کا خیال رکھیں دوسروں کا، کیونکہ قرآن پاک میں ضرورت از زائد چیز کو خرچ کر دو اللہ کی مخلوق پر، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ ماشاء اللہ یہ ہمارے ہاں ہے کہ ہم سٹور بنا لیے اور اس میں جمع کرنے کا شوق ہے۔ جس عورت کو یہ نقطہ سمجھ آ گیا نا، اس کے گھر میں بہاریں لگ جاتی ہیں ایسے، کیونکہ اس نے کھانا بھی دیا، پہننے میں بھی دوسرے کا، اپنی فیملی کے کمزور رشتہ داروں کا احساس خیال رکھا، کسی کی فیس دی، کسی کی دوائیوں کے پیسے دے دیے، ٹھیک ہے؟ دوسروں کا خیال رکھنا یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے، صرف اپنی خود غرضی جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس لیے بھی مجھے تھا کہ تھوڑا سا ہم اس پر بات کریں کہ اپنے آپ کو چیک کریں، دوبارہ سے اپنے لیے سوچیں کہ یہ مزاج ہے، اور اگر نہیں ہے، کمزور ہو رہا ہے، تھوڑا مدھم پڑ رہا ہے، تو اس کو جگا لیں۔ کیوں؟ اللہ جیسے ہم نے شروع میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو اپنے ساتھیوں کا، اپنے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کے اندر دیکھیں، اگر یہ حدیث پاک جو بڑی مجھے اسٹرانگ لگتی ہے کہ پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے نا، تو جب پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ عیسائی اور یہودی جو ہے ان کا خیال نہیں رکھنا، اللہ کو تو ان کی توبہ کا انتظار ہے، جیسے جی ضرورتوں کا بھی خیال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب یہ کرسچینٹی میں چیریٹی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، یہ اپنے مذہب کی پروموشن کے لیے بھی ہیلپ کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں قادیانی بہت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احساس بہت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا کوئی بھی اسکول آف تھاٹ اگر اپنے اس پہ زیادہ فوکس کر رہا ہے، تو یہاں تک بھی ہے کہ اگر کئی آفیسز ہیں وہاں پہ سلیکشن اوپر ہائی اتھارٹی میں کوئی بندہ آ گیا، وہ اپنے وہی بندے لے کر آ رہا ہوتا ہے جہاں پہ اسکول آف تھاٹ میچ کرتا ہے، یا ان کا نظریہ، عقیدہ، اوپینین ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن بہرحال تھوڑا سا وسعت لانی چاہیے خواتین کو بھی، اب تو خیر مردوں میں بھی اگر ہے پروفیشنل جیلسی تو غلط ہے، اور اسپورٹس مین اسپرٹ یہی ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کی ایبلٹی کو، اس کی صلاحیت کو مان جائیں، ہر ایک کو اللہ نے اچھی چیزیں دی ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرمائے، شریعت پر عمل کرنے والا بنائے، اور یہ مختلف ٹاپکس اسی لیے ہوتے ہیں کہ تاکہ اصلاح ہو ہماری، اور اس کی سمجھ، اس کے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔